बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के चीन के दौरे के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं चीन ने 400 करप्ट वज़रा को जेल में भेजा और उनका ये भी कहना है कि काश मैं चीन की तक़लीद कर सकता और 500 करप्ट लोगों को घर भेज सकता और जेल भेज सकता। नाज़रीन, करप्शन, उनका ये कहना था कि करप्शन मुल्क की तरक्की में रुकावट है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ग्रेट हॉल जब आमद हुई तो वज़ीर-ए-आज़म के एज़ाज़ में इस्तक़बालिया तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। हम मनसब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। तक़रीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए और चीन दुनिया में तेज़ तरीन तरक्की करने वाला मुल्क है। चाहते हैं सरमायाकार पाकिस्तान आकर पैसा कमाएँ। चीनी सरमायाकारों की हौसला अफजाई करेंगे। CPEC अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है। अथॉरिटी CPEC के तमाम मसाइल को देखेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चाइना कौंसिल से खिताब। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर का दौरा। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कहते हैं पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन कौम के वक़ार और उसूलों पर समझौता नहीं किया जा सकता। पाक भारत कशीदगी के दूर ना होने से ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर संगीन नताइज मुरतब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा चीन दोनों ममालिक की लाजवाल दोस्ती को मज़ीद मजबूत करेगा। हिमालय से बुलंद, समंदरों से गहरी और शहद से मीठी मोहब्बतों की आइनादार ये दोस्ती है। ये दौरा मईशत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन के फ़रोग़ समेत स्ट्रैटेजिक ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। माविन ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक़ आवान का ट्वीट भी इस हवाले से सामने आया। नाज़रीन, एक बहुत अहम दौरा जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीन का दौरा इसका आगाज़ किया है और चूँकि हमारी पाक चाइना दोस्ती जो है उससे भी मजबूत होना है और साथ ही साथ CPEC के जो मसाइल हैं उन्हें भी दूर होना है। इसके लिए CPEC की बाकायदा एक कमेटी भी बना दी गई है जो कि मसाइल का यानी उनको देखेगी, मसाइल को हल करेगी ताकि जो चाइनीज़ या चीनी सरमायाकार हैं वो जब हमारे मुल्क पाकिस्तान आएँ तो उन्हें कोई मुश्किलात दरपेश ना हो। यानी वो जो सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करके उससे जो बेहतर नताइज हैं वो हासिल कर सकें। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि चीन की एक बहुत अहम स्ट्रैटेजिक पोजीशन है। अगर हमें भारत यानी इन कशीदा सूरत हाल में भारत को मज़ीद सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान को चीन के साथ अपनी दोस्ती को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ ख़ित्ते में स्टेबिलिटी के लिए बल्कि उसके साथ साथ अगर चीन का ताउन पाकिस्तान को हासिल होता है तो फिर पाकिस्तान के इस्तेहकाम को मज़ीद मदद मिलती है। इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये दौरा किया है और समझा जा रहा है कि इस दौरे के बाद पाक चीन ताल्लुक़ात में मज़ीद बेहतरी आएगी। नाज़रीन, हम बढ़ना चाहेंगे अपने आज के इस प्रोग्राम की सेकंड स्टोरी की जानिब जो कि है नैब के हवाले से। नैब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ घेरा मज़ीद तंग कर दिया है और वज़ीर सिंध के मुशीर बराए जेल खानाजात एजाज़ जाकरानी के घर पर छापा मारा गया है। नैब की 5 रुकनी टीम ने मुख्तलिफ फ़ाइल्स कब्ज़े में ले ली हैं और एजाज़ जाकरानी ने सिंध हाई कोर्ट से ज़मानत हासिल कर रखी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी की एजाज़ जाकरानी की रिहाइशगाह पर मीडिया से बातचीत भी हुई है। इस वक्त एहतजाज भी किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी इस वक्त एजाज़ जाकरानी की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम हफीज़ अंसारी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हमें बताइएगा इस वक्त एजाज़ जाकरानी साहब के घर पे यानी जो मुज़ाहरा किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, क्या अहवाल है? जी हाँ, बिल्कुल बुलंद साहब, इस वक्त मैं मुशीर वज़ीर आला सिंध जेल खाना जात एजाज़ जाकरानी के रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ जहाँ आज शाम 7:30 बजे यहाँ पर नैब की टीम ने छापा मारा था और अभी हमें इत्तला देता चलूँ कि 4.5 घंटे की तफ्तीश के बाद जो है नैब की टीम यहाँ से रवाना हो चुकी है। नैब की टीम जो है एजाज़ जाकरानी के घर से रवाना हो गई है और यहाँ जब आज एजाज़ जाकरानी के घर पर उनकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ छापा मारा गया, वो मौजूद नहीं थे, लेकिन बताया जाता है कि सिंध हाई कोर्ट से उन्होंने ज़मानत हासिल की हुई है। उनकी फैमिली यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन उसके बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर यहाँ पर अरकान सूबाई असम्बली और कारकुनान पीपल्स पार्टी की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची, जिसमें MPS पीपल्स पार्टी की ख़वातीन भी शामिल थी और वो यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने एहतजाज किया, एहतजाजी धरना भी दिया। वज़ीर इत्तलात सईद गनी भी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने मुर्तज़ा वहाब के साथ यहाँ मीडिया से गुफ्तगू
भी की उन्होंने इस छापे को जो है पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है एक तरफा साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ नेप ने गहरा तंग किया हुआ और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि माजी में भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ होती रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी घबरा कर या खौफजदा होकर पीछे हटने वाली नहीं है। वो इनका सामना करती रहेगी, लेकिन साथ साथ जो है एहतजाज का भी हक रखती है। उनका कहना यही था कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि दीगर सियासी जमातों के ऐसे मेंबर्स मौजूद हैं, ऐसे अरकान मौजूद हैं, ऐसे रहनुमा मौजूद हैं, लीडर्स मौजूद हैं जो कि टैक्स की अदायगी नहीं करते हैं, करप्शन में मुलविस है, लेकिन उनके खिलाफ जो है नेप गहरा तंग नहीं करती है, न उनकी गिरफ्तारी अमल में आती है। आज यहाँ पर जो सिलसिला था नेप की कार्रवाई का वो 4 घंटे तक ये जारी रहा और यहाँ मुख्तलिफ फाइल्स वगैरह लेकर जो है नेप की टीम यहाँ से चली गई है। जो फैमिली से तफ्तीश करनी थी वो यहाँ पर की है। इसके बाद जो है अब भी हम देख रहे हैं कि अरकान सूबा असम्बली जिसमें सईद गनी के अलावा तर्जुमान पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब, मुशीर वज़ीर आला वक़ार मेहदी राशिद रब्बानी, MP ख़वातीन की सईदा साहिबा भी यहाँ पर मौजूद थी और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर अब भी हम देख रहे हैं कि एजाज जाकरानी के घर के बाहर मौजूद है। जी हफीज़ अंसारी, ये भी बताइएगा कि कहा यह जा रहा है कि नैब के पास ना तो छापा मारने का कोई नोटिस था और ना ही लेडी पुलिस साथ थी, घर में ख़वातीन मौजूद थीं, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि नैब के पास जो यानी कागजात होने चाहिए थे, ख़ास तौर पे जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है जिसके तहत किसी भी घर का सर्च वारंट हासिल किया जाता है, उसके बाद छापा मारा है, तो क्या सर्च वारंट मौजूद नहीं था? क्या लेडी पुलिस साथ नहीं थी? देखिए, जिस वक्त ये छापा मारा गया है वहाँ कोई मीडिया के लोग या दीगर जो उनके रहनुमा थे या अरकान सूबा असम्बली थे उनको घर के पास जाने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन ये सईद गनी का कहना था मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि जो वकील थे उनके एजाज जाकरानी के, उन्होंने उनसे कागजात या वारंट की गिरफ्तारी का वारंट तलब किया था जो कि उनके पास मौजूद नहीं था। ये सईद गनी का कहना है। अब अलबत्ता जो तफ्तीशी टीम आती है वो यकीनन जो है मुकम्मल जो इंतजामात होते हैं जो उनके उस सिलसिले में वो आती है। और फैमिलीज़ की तरफ से ज़ाहिर ख़वातीन मौजूद थी यहाँ पर, मर्द कोई मौजूद नहीं था और जो फैमिलीज़ की तरफ से होता है वही इस सिलसिले में जो है उनसे सवाल या बात पर्स करता है और उसी को जवाबदार तफ्तीशी टीम होती है। अब जो बात की जा रही है सियासी तौर पर ये की जा रही है, सईद गनी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है इसमें कहाँ तक सदाकत है ये वो खुद जानते हैं। जी अच्छा, ये कोई मामला जो है वो ये मुशीर जेल खाना एजाज जाकरानी के कज़न हैं जो कि अब्बास जाकरानी हैं, क्या उनके हवाले से भी कोई गलतफहमी है या चूँकि वो गिरफ़्तार हैं और नैब की हिरासत में, तो क्या उस हवाले से कोई छापा मारा गया था? देखिए, ये कहा जा रहा है कि अब्बास जाकरानी जो कि गिरफ्तार हैं उनके हवाले से ये कहा जाता है कि उनका कोई लेन देन का मामला था। उनका पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के हवाले से उनका पेट्रोल की तरसील के हवाले से जो मामला था उस सिलसिले में उनका एक मुकदमा था, केस था, उस सिलसिले में वो गिरफ्तार हैं और वो केस ज़ेर समाअत है। तो इस हवाले से जो है इसमें एक कड़ी इससे जुड़ती हुई 100% नज़र नहीं आती है। ये जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जैसा कि पीपल्स पार्टी का कहना है कि नेप का पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है गहरा तंग किया जा रहा है, तो इसमें कुछ लगता है कि इस कड़ी इस सिलसिले में जो है एजाज जाकरानी मुशीर जेल खाना आजाद वज़ीर आला भी हैं, तो इस जानिब जो है क्योंकि उनकी रहायशगाह पर नेप आई थी तो ये अब्बास जाकरानी से जो है इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। जी अच्छा, यानी ये जो छापा मारा गया है इससे अब्बास जाकरानी का कोई ताल्लुक़ नहीं बता रहे हैं नैब हुकाम जो हैं जिन्होंने छापा मारा है, या क्योंकि जाहिर सी बात है एजाज जाकरानी साहब जो हैं वो अदालत से ज़मानत पर इस वक्त मौजूद हैं, तो जिस शख्स को ज़मानत हासिल हो फिर उसको इंटेरोगेशन बाकायदा नैब बुला के तो कर सकती है, लेकिन इस किस्म के जो छापे मारे जाते हैं, रेड की जाती है, वो ऐसे ही शख्स लिखी जाती है तो वो ज़ेर हिरासत हो किसी की लीड पे या किसी की बताई हुई चीज़ पे ये छापे मारे जाते हैं। तो इस किस्म की कोई बात पता चली है कि यानी नैब के पास कोई लीड थी, कोई शवाहिद हासिल करने थे जिनको हासिल करने के लिए नैब ने छापा मारा है?
جی بالکل، یہ آپ کے بات جو ہے اس میں کچھ لگتا ہے کہ سلسلہ اسی قسم کا ہو کہ کچھ ان کے پاس شواہد ہوں، انہی کی مد میں جو ہے وہ کچھ دستاویزات حاصل کرنا چاہتے ہوں جو سوچ سے ان کو حاصل ہوا ہے، لیکن جو ہے کیونکہ جب نیب کی کارروائی یہاں پر شروع ہوئی ہے، نیب کی کارروائی کرنے کے لیے جو ٹیم یہاں پر آئی ہے اس نے مسلسل اپنی کارروائی کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی کسی سے کوئی ملاقات یا کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے، نہ ہی انہوں نے اس قسم کی گفتگو میں ان کی کسی سے حوصلہ افزائی کی ہے، نہ ہی موقع دیا ہے کہ نیب کی ٹیم سے کوئی بات کرے یا نیب کی ٹیم ان سے بات کرنے کو تیار تھی۔ وہ صرف اپنی تفتیشی عمل کو مکمل کرنا چاہتے تھے اور تفتیشی عمل کا مکمل کرنے پر تمام توجہ تھی، اور تمام تفتیشی عمل کو انہوں نے فیملیز کے ساتھ بات چیت کر کے اور جو گھر کی چار دیواری تھی اس کو بند کر کے اس کو مکمل کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حفیظ انصاری، ہمارے نمائندے حفیظ انصاری ہمارے ساتھ موجود تھے، جو اس وقت موجود ہیں مشیر برائے جیل خانہ جات اعجاز جاکرانی کی رہائش گاہ پر، جہاں پہ چھاپا مارا گیا ہے، اور اعجاز جاکرانی اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے، گھر میں فیملی کے کچھ افراد موجود تھے، لیکن اعجاز جاکرانی کے وکیل کا یہ کہنا ہے، اور جو کہ سعید غنی جو وزیر اطلاعات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نیب جس وقت یہ ٹیم چھاپا مارنے آئی ہے اس کے پاس نہ تو سرچ وارنٹ تھا، نہ ہی اس کے پاس یعنی ان کی ٹیم کے ساتھ لیڈی پولیس موجود تھی۔ کسی بھی گھر کے اندر جہاں اہل خانہ موجود ہوتے ہیں وہاں بغیر لیڈی پولیس کے جہاں خواتین موجود ہیں چھاپا نہیں مارا جا سکتا۔ پھر بھی نیب کی ٹیم تقریباً 4.5 گھنٹے اعجاز جاکرانی کی رہائش گاہ پر رہنے کے بعد مختلف فائلز اور کچھ ایسی چیزیں اپنے ساتھ لے کر چلی گئی ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اعجاز جاکرانی کے کزن ہیں عباس جاکرانی، جن کے پیٹرول پمپ میں تیل کی لین دین کے حوالے سے کوئی کیس چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں عباس جاکرانی جو ہیں وہ نیب میں زیر حراست ہیں، اور ممکنہ طور پہ ان کی لیڈ پہ شاید یہ چھاپا مارا گیا ہے۔ بہرحال ناظرین، یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مشیر برائے جیل خانہ جات اعجاز جاکرانی کی رہائش گاہ پر نیب کی ٹیم کا چھاپا پڑا ہے، جس میں مختلف شواہد حاصل کر کے یعنی مختلف فائلز لے کر نیب کی ٹیم اب روانہ ہو چکی ہے۔ اسی سلسلے میں وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے میڈیا سے گفتگو بھی کی اور یہ کہا کہ یہ ناانصافی کی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ سندھ میں اور بھی ایسی بہت سی فیملیز موجود ہیں لیکن وہ نیب کے لیے معزز ہیں، لیکن جو بھی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اس کو نہ صرف اس کے گھر پہ چھاپا بھی مارا جاتا ہے، اس کی گرفتاری کے وارنٹ بھی نکالے جاتے ہیں۔ حالانکہ مشیر برائے جیل خانہ جات اعجاز جاکرانی جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ سے ضمانت حاصل کر چکے ہیں، اور کوئی ایسا شخص جس نے کسی ایک کیس میں ضمانت حاصل کی ہوئی ہو تو پھر اس کے گھر پہ ریڈ نہیں کی جا سکتی، یعنی چھاپا نہیں مارا جا سکتا۔ اسی حوالے سے اعجاز جاکرانی کے وکیل کا بھی یہ کہنا تھا کہ نیب کی ٹیم جس وقت یہاں یعنی اعجاز جاکرانی کی رہائش گاہ پر آئی ہے تو اس کے پاس نہ تو سرچ وارنٹ تھا نہ ہی ان کے ساتھ لیڈی پولیس موجود تھی۔ بہرحال ناظرین، یہ کہنا ہے اعجاز جاکرانی کے وکیل اور وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کا۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور ممبر صوبائی اسمبلی ہیں شہناز انصاری صاحبہ، جن سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیونکہ وہ اس وقت وہاں اس اعجاز جاکرانی کی رہائش گاہ پر موجود ہیں، باقاعدہ احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، اور چونکہ احتجاج کی وجہ سے وہاں خاصا شور بھی ہے، اس وجہ سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان سے بات کر سکیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے۔ بہرحال اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما ساجد احمد صاحب۔ السلام علیکم ساجد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ السلام علیکم جی ساجد بھائی، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ ساجد بھائی، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی، آپ کی آواز ہے، میری آواز کلیئر ہے؟ جی، مجھے بتائیے گا سر کہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ الزام ہے کہ نیب جو ہے وہ یعنی بجائے اس کے کہ وہ احتساب کرے وہ انتقام لے رہا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے گرد جو ہے نا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں سر آپ؟ تو دیکھیے، مثال کے طور پر اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں پیپلز پارٹی کی بات کہ نیب انتقام لے رہا ہے ان سے، یا نیب دیگر جو جماعتیں ہیں، نون ہے، ایکس وائی زیڈ، ان سے انتقام لے رہا ہے، تو
کو یہ انتقام لینے کا موقع بھی انہی سیاسی جماعتوں نے دیا ہے، یہ احتساب کرنے کا موقع بھی انہی سیاسی جماعتوں نے دیا ہے کہ جب آپ کرپشن اس طرح سے کریں گے، اس انداز میں لوٹ مار کریں گے کہ جو پبلک کا پیسہ ہے اس کو مس یوز کریں گے، جعلی اکاؤنٹس بنائیں گے، اربوں خربوں کی منی لانڈرنگ پاکستان سے باہر جائے گی، پبلک کا پیسہ باہر جائے گا، پاکستان کا پیسہ باہر جائے گا، مس یوز ہوگا، تو پھر کوئی تو احتساب کرے گا یا کوئی تو انتقام پھر لے گا نا، اور انتقام لینا بنتا بھی وہ اس لیے کہ جو پیسہ پبلک کا تھا تو پبلک سے انتقام ان کرپٹ لوگوں نے پبلک سے لیا نا، نہ جانے جو جس پبلک نے ان کو ووٹ دیا ہے، تو پھر ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی ادارہ اگر یہ کہہ رہے ہیں انتقام دے رہا ہے تو انتقام یہ احتساب تو ہوگا، اب یہ اس کا نام کوئی بھی دے۔ اب کبھی تو پاکستان کو ٹریک پر آنا ہے، کبھی تو ہمیں ایک لائن اسٹیٹ اپنی کرنی ہے جس پہ ہم سب کو چلنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر بار آپ کرپشن کریں، کھائیں پیئیں چلے جائیں، عیش کریں، موج مستی اور بات ختم، پھر دوبارہ جیت کے آ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ نظام اس کرپٹ نظام جس ملکوں میں ہوتا ہے وہ ملک ہی تباہ ہو جاتے ہیں، وہ ادارے اس ملک کے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، اس ملک کی سیاست تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر ملک کو بچانا ہے، آپ کو پاکستان کے لوگوں کو بچانا ہے، تو چند لوگوں کو تو سبق سکھانا ہوگا کہ جنہوں نے پاکستان کے لوگوں کا پیسوں کا مس یوز کیا، پیسوں کا مس یوز کیا، ان پیسوں کا آپ کو کام کرنا چاہیے تھا۔ نہ جانے کتنا اربوں خربوں کا کرپشن جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر کیا ہے، میرے خیال میں اس 10 سالوں میں جتنا پیپلز پارٹی نے جو کہ سندھ کے ساتھ کیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں شاید اس کی مثال نہیں ملتی۔ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے شہادت بھٹو صاحب کو لٹکایا گیا، شہید ہوئے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، تو کیا ان کی شہادت کا اجر صلہ پہ سر لیں گے؟ یہ تو آپ ان کی روح کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ سب کچھ کر آپ ان کی روح کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ ان کے کاز کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کے کاز کو، ان کے ایم کو، گولز کو، ٹارگیٹ کو جو انہوں نے سیٹ کیے ہیں اچیو کرنے کے لیے، آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ جو بھی ہوں، اگر کرپشن نہیں کیے تو اور بھی پاکستان کے مختلف سیاسی جماعتوں کے سیاسی لوگ موجود ہیں، سب کو تو نہیں پکڑ لی نیٹ بھی نا، سب کے پاس نہیں جاری، جنہوں نے کیا ہے اگر نہیں کیا تو پروف دیں کہ ہاں یہ ہم A to Z ہمارے پاس منی ٹریل ہے، ہم نے یہ چیز اس طرح سے لی ہے، بات ختم، آپ دے دیں، بات ختم ہو جائے گی۔ میرے خیال میں اس طرح سے الزامات لگانا مناسب نہیں ہے اور اچھا عمل بھی نہیں ہے، اور ان کو جو بھی جس پارٹی میں بھی کرپٹ لوگ ہیں، سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ ان کو ڈیفینڈ نہ کریں، یہ ان کی پارٹی کا نقصان ہے اور اس پارٹی کے منشور کا نقصان ہے، اس پارٹی کے جو ورکر ہیں جو اپنا خون پسینہ اس پارٹی کو، تنظیم کو، تحریک کو دے رہے ہیں، یہ ان کا نقصان ہے، یہ ان لوگوں سے غداری ہے۔ میرے خیال میں ہر پارٹی میں چند ہی ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، پوری پارٹی میں اگر 1,50,000 کارکن ہیں، 10, 15, 20 لوگ چور ہوتے ہیں، کرپٹ ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں اچھا ہے کہ پارٹیاں صاف ہوتی ہیں اس پر میرے خیال میں احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ آج یہی شرجیل میمن کے ساتھ کیا کہ جب وہ باہر جیل سے آئے تو ان کو تاج پہنا کے ان کا استقبال کیا گیا، تو میرے خیال میں اتنی غلیظ روایتیں سیاسی جماعتوں کو چاہیے نہیں ڈالیں، کیونکہ کرپٹ لوگ کسی سیاسی جماعت کو نہیں بچاتے، بلکہ وہ مخلص کارکن جو اپنا خون، اپنا پسینہ، اپنا ٹائم، اپنی ذات، اپنا سب کچھ پارٹی کے لیے قربان کرتے ہیں۔ لیکن اصل لوگ تو وہ ہیں، اصل لوگ وہ ہیں کہ جو بلا معاوضہ، بلا حرص، بلا تمنا کے بغیر پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں۔ میرے خیال میں پارٹی کو سمجھنا چاہیے کہ پارٹی کا سرمایہ وہ ہے اور پارٹی کو ایک اچھا صاف ستھرا آدمی، صاف ستھرا کارکن بچا سکتا ہے، نہ کہ کرپٹ لوگ۔ ساجد صاحب، پارٹی سٹانس میں تھوڑی سی مجھے تبدیلی نظر آ رہی ہے، جیسے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے حمایت کی سابق صدر آصف علی زرداری کے، یعنی جو ان کے لیے جب ہم کال آرڈر منگواتے ہیں، اسمبلی کا اجلاس جب ہوتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ اس آرڈر کے لیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے حمایت کی تھی کہ پروڈکشن آرڈر جو ہیں وہ جاری ہونے چاہیے آصف علی زرداری صاحب کے، کیونکہ آپ کے جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جو ترجمان ہیں امین بھائی سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو جو قانونی حق ہے وہ حاصل ہونا چاہیے، اور یہ تمام کارروائیاں اپنی جگہ، لیکن کسی کا بھی جو بیسک ہیومن رائٹ ہے وہ سلب نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرے تو اسے حاصل کرنا چاہیے، اور
اب مطلب دیکھیں سر، بعض دفعہ مختلف ایجنسیز کی جانب سے یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی جانب سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پہ بھی کئی دفعہ ایسے چھاپے اور ریڈز ہوئے ہیں، اور آپ کا بھی یہ کہنا رہا ہے کہ یہ دراصل ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے یا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. تو سر اب مطلب یکدم یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے حوالے سے اینکم نے سپورٹ کیا تھا، وہ بالکل صحیح سپورٹ کیا تھا. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آئین کے اندر پروویژن وہ موجود ہے اور آئین سے ہٹ کر اینکم نے بات نہیں کی تھی. لیکن اسمبلی میں آئے بالکل اجلاس میں، کیونکہ آئین کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں تو اس کا یوز تو کریں گے نا. لیکن آئین پاکستان کے آئین کے اندر تو، لیکن اینکم نے اپنا ووٹ اس وقت اپنا ووٹ زرداری صاحب کے اس میں ڈالا، اکاؤنٹ میں ڈالا، وہ اس لیے کہ وہ آئین کا ایک حصہ ہے اور بالکل جیل میں جو شخص ہے اور اگر اسمبلی کا ممبر ہے تو اس کا آئینی قانونی حق بنتا ہے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس ہے. نمبر 1 یہ. ہاں اگر اینکم کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرے، ان کی کرپشن کو سپورٹ کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ رانگ ہے. اچھا اس کے علاوہ دیکھیے بالکل اینکم، دیکھیں فرق میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا. مثال کے طور پر آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف انتقام یا احتساب، اگر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے انتقام اور حکومت کہہ رہی ہے احتساب ہے، تو اس میں اگر جو اینکم کے ساتھ ہوا وہ تو نہ نون کے ساتھ آج تک ہوا ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شاید نہ ہوا. اینکم کے ہزاروں کارکنان نے سب کچھ بھگتا ہے. وہ کرپٹ چور نہیں تھے، وہ کرپشن میں نہیں مارے گئے بیچارے. ان کو جس طرح بیچ رہا گیا بہرحال وہ ماضی ہے، اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب کرے. لیکن ان کو نقصانات کبھی نہیں. اینکم کے مرکزی لوگوں کا قتل ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن ان کے تو صرف رہنما پکڑے گئے نا، ان کو صرف پکڑ رہے ہیں اور قید کر رہے ہیں. پھر یہ اسمبلی سے بھی آ رہے ہیں، فیملیز کے ممبرز بھی ان سے ملنے جا رہے ہیں، اور جبکہ ایک عام قیدی کو یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں. عام قیدی کے لیے وہ اے سی، وہ ٹھنڈے پانی کی بوتلیں، وہ گھر کا کھانا، وہ فیسلٹیز نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ انتقام کہاں سے ہو گیا؟ احتساب ضرور ہے. ساجد بھائی مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں نیب کی جو کاروائیاں ہیں وہ کیا بہت منصفانہ انداز میں کی جا رہی ہیں؟ میں ایز اے مطلب ہوسٹ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. بارہا سر نیب پہ یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں یا جو جی ڈی اے سے تعلق رکھتے ہیں یا جو حکومتی جماعت کے الحاق میں ہیں، ان کے اوپر کوئی ریڈ نہیں کی جاتی، ان کے اوپر کوئی چھاپے نہیں مارے جاتے، ان کو زیر حراست نہیں رکھا جاتا. البتہ ایسے جو پارٹیز ہیں جو کہ اپوزیشن میں موجود ہیں، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، ان کو جو ہے خاص طور پہ نشانہ بنایا جاتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جو ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ خاص طور پہ ایسے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت موجود ہیں جن کے اوپر یعنی مختلف کیسز بھی موجود ہیں لیکن ان کے رہائش گاہ پر چھاپے نہیں مارے جاتے؟ کیا کہتے ہیں سر آپ؟ جو بھی کرپٹ لوگ ہیں، میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو بھی کرپٹ لوگ ہیں سیاسی جماعتوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں ہمارے سامنے ایک مثال ضرور ہے، ایک دو مثالیں ضرور ہے. علیم خان کو پکڑا گیا، وہیں ایک اور وزیر تھے جن سے وزارت چھین لے لی گئی تھی بعد میں، ان کو ہٹایا گیا. اچھا اس کے علاوہ بابر ایوان صاحب جو کہ سینیٹر ہیں، وزیر بھی تھے، ان سے استعفیٰ لیا گیا. میں سپورٹ نہیں کر رہا کہ میں، لیکن صرف بتا رہا ہوں جو چیزیں نظروں سے ہماری گزری ہیں. لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ کرپشن میں انوالو ہیں، میرے خیال میں نیب کو بھی چاہیے ان کو بھی گرفتار کریں اور لاز سب کے لیے یکساں ہونے چاہیے. اور جب قانون ایک ہوگا اور تو یقیناً اس سے انصاف کا بول بالا ہوگا، کسی کو کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا کہ اس نے یہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ موجودہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اس میں کچھ گہیوں کے ساتھ کون بھی کس طرح ہو کہ جنہوں نے کچھ بھی نہ کیا ہو، لیکن یہ وقت ثابت کرے گا، حالات ثابت کریں گے. اور آج اگر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی حکومت میں اور اگر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ نیب کو مطلوب ہے، نیب ان کو گرفتار نہیں کر رہا، تو آج نہیں کل باری تو سب کی آنی ہے، لیکن باری باری. اور یہ وقت ہم نے پاکستان کے اندر دیکھا ہے، پاکستان کی تاریخ ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے کہ
بچا پھر کوئی بھی نہیں ہے. تو آج اگر کوئی حکومت میں ہونے کی وجہ سے بچ جائے گا تو میرے خیال میں کل نہیں بچے گا. تو بہتر یہ ہے کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے درمیان بھی کچھ ایسے لوگ ہیں تو بالکل نیب کو بھی چاہیے وہاں بھی چھاپے ماری گرفتار کرے ان کو. اس میں ایم کیم کسی بھی کردار کو بھی سپورٹ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ساجد احمد صاحب، رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہمارے ساتھ آن لائن بیپر پر موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ احتساب انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے اور جہاں جہاں کہیں ایسی ناانصافی اگر دیکھنے میں آتی ہے تو پھر یقینی طور پہ اسے ختم کرنا چاہیے. بہرحال اسی کے ساتھ ہم یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے ناظرین. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں آج جو نیب کی ٹیم نے ایک چھاپہ مارا وزیر جیل خانہ جات اعجاز جاکرانی کی رہائش گاہ پر. یہ چھاپہ مارا گیا جس میں مختلف فائلز اور کچھ چیزیں لے کر نیب کی ٹیم اب روانہ ہو چکی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس چھاپے پر شدید احتجاج کیا گیا. اسی حوالے سے وزیر اطلاعات صوبہ سندھ سعید غنی کا یہ کہنا تھا کہ نیب کی ٹیم جو ہے وہ انصاف کے ساتھ یہ چھاپے نہیں مارتی. یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. لیکن ایسی بہت سی فیملیز سندھ میں موجود ہیں جن پہ کہ چھاپے نہیں مارے جاتے، جن کو گرفتار نہیں کیا جاتا. اسی حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جاننے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں اور ممبر صوبائی اسمبلی ہیں شہناز انصاری صاحبہ. السلام علیکم شہناز صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. السلام جی. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو چھاپہ مارا گیا ہے تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مطلب چونکہ اعجاز جاکرانی صاحب جو ہیں وہ عدالت سے اس وقت ضمانت پر موجود ہیں تو ان کے گھر پہ چھاپہ نہیں مارنا چاہیے تھا. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ان کے کزن ہیں عباس جاکرانی جن کے کہ کوئی پیٹرول پمپ کی تیل کی ترسیل میں لین دین کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے وہ نیب میں زیر حراست ہیں. تو کیا یہ چھاپہ ان کی وجہ سے مارا گیا یا شواہد حاصل کرنے کے لیے اعجاز جاکرانی کی رہائش گاہ پہ یہ چھاپہ مارا گیا ہے؟ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھ سے یہ پوچھا اور اپنے چینل پر مجھے مدعو کیا. بعد میں ابھی وہاں پہ ہی ہوں، اعجاز جاکرانی صاحب کے گھر پہ موجود ہیں. ہم سب جالے اور جالیاں پارٹی کی. اور جو بات آپ نے بات کی اس کے کزن کے حوالے سے کہ اگر اس کے کزن کے حوالے سے کوئی ایسی بات تھی تو وہ نیب بھی بتا سکتی ہے جس نے چھاپہ مارا. لیکن یہ بات نہیں کہ یہ نیب آئے دن روزانہ پاکستان پیپلز پارٹی والوں پر کیوں چھاپے مارے جا رہے ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور پورے 4 گھنٹے سے بھی زیادہ ہم وہاں کھڑے رہے. ہم لیڈیز اندر جانے کے لیے، اعجاز صاحب کی والدہ جو تھی وہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی لیکن ان کو بھی اندر نہیں جانے دیا گیا. اور اندر جو ابھی ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اندر جو انہوں نے حال کیا یہ تو ہمیں بتایا انہوں نے کہ اندر لیڈیز کے ساتھ ہے، لیکن جو انہوں نے کیا کسی کے گھر میں یوں گھسنا اور یوں ان کی چیزوں کو یوں اتھل پتھل کرنا اور ایسے چھاپے مارنا، یہ ہم نے پہلی بار دیکھا ہے اس نیازی کی گورنمنٹ میں. جس گورنمنٹ کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کو نہ ہم کبھی مانتے نہ اس کی نیب گردی کو مانتے ہیں. یہ کتنے چھاپے ماریں گے؟ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کرپٹ ہے؟ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کرپٹ ہے تو آج بھی سندھ اسمبلی میں اتنی زیادہ تعداد میں کیوں ہم موجود ہیں؟ بتائیں. تو یہ ایک ان کا بہت ہی گندا عمل ہے جو گھروں میں یہ گھس جاتے ہیں، بچوں میں گھس جاتے ہیں اور 4 گھنٹے اندر بیٹھ کے، جیسے آپ نے دیکھا آقا صاحب کے گھر میں یہ گھسے کیسے بچوں پہ انہوں نے سگریٹ کی پھونک کے دھواں مارا کہ یہ ان کے اخلاق میں شامل ہے، ان کے اخلاق کی اتنی یہ باتیں شامل ہے. تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسی نیب گردی ہے جو صرف پیپلز پارٹی والوں کے لیے ہے، باقی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. اچھا شہناز صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس میں قانونی چارہ جوئی تو کی جا سکتی ہے نا، یعنی جو قانونی حقوق یا جو حقوق حاصل ہیں اس کے تحت کوئی پلان کیا گیا ہے کہ اب کوئی درخواست یا کوئی ایسی چیز کورٹ میں جمع کی جائے گی؟ مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی قانونی چارہ جوئی کی جائے گی اس چھاپے کے خلاف اگر آپ یا پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے
کہ اس چھاپے کا مقصد کچھ اور تھا اور یہ چھاپا نہیں مارنا چاہیے تھا نیب کی ٹیم کو، تو کیا کورٹ میں اس حوالے سے کوئی درخواست دائر کی جائے گی؟ تو اب ہم فیصلہ کریں گے آپس میں بیٹھ کے، جو بھی ہمارے پارٹی کے وکلا ہوں گے یا ہماری قیادت ہوگی، جو بھی فیصلہ ہم آپس میں بیٹھ کے ضرور کریں گے۔ ظاہر ہے اب ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا لاہ عمل تیار کرنا پڑے گا، ان کو دکھانا پڑے گا کہ یہ کیا ہے کہ یہ گھروں میں گھس جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ان سے اب ہمیں کوئی امید نہیں، یا خود سے بھی کوئی چیز اپنے ہاتھ میں بھی لے کے آ جاتے ہیں اور چھپا کے پھر گھر میں سے نکال کے دکھاتے کہ یہ ان کے گھر میں سے یہ نکلا، ان کے گھر میں سے یہ نکلا۔ اب تو ہمیں یہ بھی اعتبار نہیں ہے ان لوگوں پہ، تو ظاہر ہے اب ہم یہ چیزیں کریں گے، ہم کیوں نہیں کریں گے، اپنے پارٹی کا، اپنے کارکنوں کا، اپنے جالوں کا دفاع کریں گے، اور بالکل کورٹ میں اگر اس حوالے سے کوئی بات ہوئی تو آپس میں آئندہ کے لیے ہم سب بیٹھ کے کوئی نہ کوئی لاہ عمل ضرور تیار کریں گے۔ یہ بھی بتائیے گا شہناز صاحبہ کہ یہ جو نیب کا قانون ہے یا یہ جو آرڈیننس ہے، یہ جب پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی اس وقت بھی یہ قانون موجود تھا، اور اس کے بعد جب پاکستان مسلم لیگ نواز برسر اقتدار رہی 5 سال، اس وقت بھی یہ قانون موجود تھا۔ آپ دونوں کے درمیان یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن ہوا تھا۔ اگر آپ لوگ چاہتے تو بآسانی اس قانون کو تبدیل کر سکتے تھے، لیکن نہ تو آپ کی پارٹی نے اس قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس قانون کو تبدیل کیا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ دیکھیں وہ قانون موجود تھا اور اب اسی قانون کا استعمال کرتے ہوئے یہ چھاپے مارے جاتے ہیں نا، اور اسی لیے گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، اسی لیے ضمانتیں بھی حاصل نہیں ہوتی۔ کیا کہتی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے کہ یہ قانون پہلے بھی تھا، نواز گورنمنٹ میں بھی تھا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی تھا، یہ قانون تھا، کالا قانون موجود نہیں تھا جو یہ اب استعمال کر رہے ہیں، ایسا قانون نہیں تھا۔ دیکھو یہ پروفیشنل ہے، یہ پروفیشنل میں جو یہاں پہ یہ چھاپے مارے جاتے ہیں تو یہاں سے اٹھا کے یہ وفاق میں بندوں کو لے کے جاتے ہیں، جیسے ہماری محترمہ فیاض طالپور صاحبہ کا کیس، یہ سندھ میں کیا ان کو سندھ کے نیب پہ اعتبار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، یہ یہاں کے کیس وہاں پہ اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم جب ہماری گورنمنٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی یا نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تو کبھی آپ نے سنا کہ ایسے گھروں میں گھس کے شہناز صاحبہ دیکھیں کراچی یا سندھ میں کبھی بھی جب یعنی چاہے سابق صدر آصف علی زرداری کی پیشی ہو، فریال طالپور صاحبہ کی پیشی ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی بھی رہنما کی پیشی ہوتی ہے تو پاور شو کیا جاتا ہے عدالتوں پہ، چاہے وہ بینکنگ آفینسز کورٹ میں پیشی ہو رہی ہو، نیب عدالت میں ہو رہی ہو، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے سندھ سے یہ پیشی شفٹ کی جاتی ہے۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کالا قانون، یہ قانون اسی شکل میں پہلے بھی موجود تھا اور یہ تمام چیزیں موجود تھیں، لیکن اب یہ بہرحال اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دونوں پارٹیوں نے اس قانون کو کیوں رکھا، کیا ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس قانون کو رکھنے کی ضرورت سمجھی گئی؟ ہاں، لیکن ہمارے دور میں سفید قانون تھا اور جو تھے حقدار ان کو ہی وہی سزا ملتی تھی، ایسے شریفوں کے گھروں میں یوں کسی کے بچوں میں گھسا نہیں جاتا تھا، ایسا قانون نہیں تھا۔ اور ہمارے پاس جو صدر تھے اپنے دور کے مرد مجاہد جناب آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے تو پارلیمنٹ کو اپنے پورے حقوق دے دیے، ہر پارلیمنٹ کو اپنے حقوق ہوتے تھے، ہر پروفیشنل کے پارلیمنٹ کو اپنے حقوق ہوتے تھے۔ لیکن یہ تو ایسی گورنمنٹ ہے کہ سندھ سے اٹھا کے پنڈی لے کے جاؤ، پنڈی سے اٹھا کے سندھ لے کے آؤ، سکھر سے اٹھا کے پنڈی لے کے چلے جاؤ، یہ تو پتہ نہیں کون سی گیم یہ شخص کھیل رہا ہے اس وقت، جبکہ ہم سب کو ایک بات پہ اکٹھے ہونا تھا، کشمیر کی بات پہ، جہاں پہ مسلمانوں پہ اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ شخص پیپلز پارٹی والوں کے لیے کشمیر بنا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ ہم تو چاہتے تھے کہ سب پارٹیاں مل کے کشمیر کے لیے کریں کوئی کام، لیکن یہ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا تماشا، نیا شوشہ چھوڑ دیتا ہے، کبھی کسی کے گھر پہ چھاپا، کبھی کسی کے گھر پہ چھاپا، اور وہ چھاپے بھی صرف پاکستان پیپلز پارٹی پہ۔ اور جب یہ پاکستان پیپلز پارٹی والے اتنے ہی برے ہیں، اتنے ہی کرپٹ ہیں، تو وہ جو ہماری پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے پاکستان پیپلز پارٹی والے، یہ ان لوگوں کو اپنے بغل میں کیسے بٹھا کے بیٹھے ہوئے؟ وہ ان کے پاس جا کے سفید ہو گئے ہیں، ہمارے پاس کیا یہ کالے تھے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہناز صاحبہ۔
آپ نے ہمارے پروگرام میں آن کال جوائن کیا ہمیں. ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.